बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डायलॉग, मैं हूं रब नवाज बाजवा। नाजरीन, फिफ्थ जनरेशन वार क्या है, हमारे मुआशरे को किस तरह से मुतासिर कर रही है और इससे बचना कितना ज़रूरी है और इससे कैसे बच सकते हैं, यह है हमारा आज का मौजू। और इस पे बात करने के लिए डायलॉग की टीम ने दावत दी है दुनिया में समाजी, मुआशी और माहौलियाती इश्यूज़ के एक बहुत बड़े माहिर, एक बहुत बड़ा नाम, जो कि एक दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, बरतानिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में तहकीक में बहुत बड़ा काम कर चुके हैं। प्रोफेसर मोहम्मद शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर, डायलॉग में खुश आमदीद। जी बहुत शुक्रिया बाजवा साहब। प्रोफेसर साहब, ये बता दें कि ये फिफ्थ जनरेशन वार है क्या और हमें ये किस तरह से मुतासिर कर रही है? हाँ जी, उससे पहले मेरा ख्याल है कि हम थोड़ा सा फोर्थ जनरेशन वार के ऊपर आ जाते हैं और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने सिक्योरिटी एजेंसीज़ को कि जिन्होंने बड़े अच्छे और उम्दा तरीके से फोर्थ जनरेशन वार जो थी उसको इनकाउंटर भी किया, कंट्रोल किया, ख़त्म किया और साथ हमें वार्न किया कि इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के साथ हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि वेस्ट जो है वो पाकिस्तान को बड़ी मुख्तलिफ नज़र से देख रहा है। हाँ, मुझे ये छोटी सी ठीक है जो कि मैं एक आलम या फादल नहीं हूँ और मैं उस तरह से डिबेट नहीं कर सकता स्पेशली औरत मार्च के बारे में। तो मैं बीइंग एन इकोनॉमिस्ट अगर देखा जाए तो चूँकि वेस्ट जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी स्ट्रेंथ यूथ है, जिसके ऊपर ये गवर्नमेंट ने इलेक्शन कैंपेन विन की और जिसके ऊपर हम बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं कि हमारी मोर देन हमारी पॉपुलेशन के अंदर जो मेजर परसेंटेज है वो यूथ का है। अब मुझे ये बताइए कि जो हमारी स्ट्रेंथ है उसी स्ट्रेंथ को कमज़ोरी बनाने के लिए या तबाह करने के लिए फिफ्थ जनरेशन वार का जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। मुझे एक बात बताइए कि इस्लाम जो है बड़ा मॉडर्न और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव मज़हब है, उसमें औरत के हकूक़ और मर्द के हकूक़ दोनों बराबर बड़े क्लियर अल्फाज में, वाज़े अल्फाज में बयान किए गए हैं। तो चूँकि जब हम इस तरह की बात करते हैं तो ज़ाहिर सी बात हम एजुकेटेड लोगों की बात करते हैं। वो एक अलग बात है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन जो है उतनी एजुकेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी औरत और मर्द जो है दोनों को अपने अपने हकूक़ के बारे में पता है। और जी हाँ, आप जब ये बात करते हैं, मुझे ये बताइए कि वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के जिनको यहाँ बड़ी फ़िक्र है लोगों की, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि उनको पाकिस्तान के अंदर बैठ के काम करना चाहिए और हम भी उनके साथ वो खड़े हैं, क्योंकि मेरे घर में भी मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है जिनकी मैं प्रॉपर केयर कर रहा हूँ, माँ की दुआएं ले रहा हूँ, माँ के साथ अपने घर के सारे मामला डिस्कस करता हूँ। अपनी बहन को मैं PhD मैंने करवाई है। तो इसका मतलब कि मेरे जैसे एक आम आदमी जो है औरत की इज़्ज़त इतनी ज़्यादा करता है। और दूसरी बात यह है कि देखें, मेरे पास और जन्नत है माँ की फार्म में, मेरे पास बेहतरीन सदका है बहन की फार्म में, मेरे पास अल्लाह की रहमत है बेटी की फार्म में। तो मैं ये कहता हूँ कि हमसे ये चीज़ें सड़कों के ऊपर आके और मेरी यूथ को मंगवा के ना छीनी जाएं, क्योंकि यही वो कॉन्सेप्ट था जिसको मैं फिफ्थ जनरेशन वार अगेंस्ट पाकिस्तान कह रहा हूँ। मतलब कि इसमें बड़ी वाज़ह सी चीज़ आप देखें कि उस दिन हुआ क्या कि दोनों अतराफ़ जो हैं अगर वो मिल बैठें किसी एक टेबल को बैठ के दोनों अपने मसाइल डिस्कस कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि सड़कों के ऊपर एहतजाज किया जाए। और आप देखें कि पिछले दिनों BBC ने एक खबर लगाई कि इस्लामाबाद में जो मार्च हुआ उस दोनों मार्च के अंदर पथराव हुआ, तो वेस्ट को जो चाहिए था वो उन्होंने आईना पाकिस्तान का ढूंढ लिया। आप BBC के ऊपर देखें जो साउथ एशिया का चैप्टर है उसमें बाकायदा ये मेंशन किया है उन्होंने कि आज भी औरत जो है पाकिस्तान के अंदर वायलेंस का शिकार है। तो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के चेहरे को या पाकिस्तान की इमेज को हर तरफ से ही गंदा किया जा रहा है, कभी टेररिज्म के नाम पे, कभी मुआशी पॉलिसियों के नाम पे, या और बहुत सारे जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं। और ऐसी सही कसर जो थी वो ये भी निकल गई है। तो मेरी अपनी कौम से जो अपील है कि हमें इस तरह की जो स्ट्रेटजीज़ हैं वेस्ट की अगेंस्ट पाकिस्तान, उसको बड़े तहम्मुल से, बड़े प्यार से हमें उनके साथ उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उनके साथ लड़ने की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान का और कोई मज़ीद गंदा इमेज जो है दुनिया में पेश ना किया जा सके। और दूसरी जो बात है, देखें, जहाँ तक वो मेरा जिसको मेरी मर्ज़ी की बात है, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का कौल है कि मेरे जनाजे को रात के अंधेरे में निकालना ताकि किसी गैर महरम की नज़र ना पड़े। तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरे पास अब इसके बाद और कुछ बोलने की ज़रूरत है। ये भी उर्दू में मैंने बयान किया है, जो मेरा जिसमें मेरी मर्ज़ी है वो भी उर्दू में है और मेरी पूरी कौम उर्दू बोलती है और दोनों जुमलों का मतलब उनको वाज़ेह है। प्रोफेसर साहब, आपने औरतों के मसाइल की बात की, तो इसी मुल्क में ऑनर किलिंग भी है, ज़बरदस्ती की शादी भी है, तेज़ाब फेंकना भी है, विरासत से
عورت کو محروم کرنا بھی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، وہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کنڈیم کروں گا اس چیز کو کہ جو عورتوں کے اوپر تیزاب پھینکتے ہیں یا وہ زبردستی شادی کرواتے ہیں یا وہ وراثت میں حصہ نہیں دیتے. میرا خیال ہے کہ جب قرآن پاک کے آنر کلنگ جو ہے میں بالکل ان خواتین کے ساتھ کھڑا ہوں، چونکہ جیسے آپ سے میں نے کہا کہ میرے گھر میں میری ماں ہے، میری بہن ہے، میری بیٹی ہے، تو میں ان کو پراپر طریقے سے جو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں. ہاں، بجائے اس کے ان چیزوں کو آپ کو میرے خیال جو سلوگنس تھے اس کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. میرے ایسے بہت سے سلوگنس تھے جس جو ان الفاظ کو میرا نہیں خیال میں دہرا سکتا ہوں، جس سے جو میننگ تھے وہ بڑے اپوزٹ جا رہے تھے. تو یہ ہمیں میسج کنوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے یوتھ کو. کہ اب دیکھیں اس نوجوانی کے عالم میں ذہن میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ اس قدر میچور نہیں ہوتے جس قدر کے ہونے چاہیے، اور جب بندہ اممیچور ہوتا ہے تو چیزیں ڈائیورٹ، آپ کا ذہن جو ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. تو آپ اس ایشو کو بجائے اس کے کہ سڑکوں کے اوپر لے کے چلتے، اویئرنیس ظاہر سی بات اچھی بات ہے، اویئرنیس دے رہے ہیں. میں خود اپنے گاؤں کے اندر، مطلب کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا کہ میرے اندر سینس آف اویئرنیس یا سینس آف رسپانسبلٹی کتنا زیادہ ہے کہ میرے گاؤں میں ایک خاتون خانہ میرے گھر آ گئی، کہتی شہباز یہ ایک فارم ہے، یہ مجھے فارم فل کر دو. میں نے کہا باجی یہ کیا ہے؟ تو کہتی ہیں یہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے نا اس سے 2500 روپیہ مہینہ ملتا ہے، تو تم مجھے فارم فل کر دو، میں جمع کراؤں گا تو پھر مجھے 2500 روپیہ مل جائے گا. میں نے کہا باجی وہ 2500 روپیہ تو نے کیا کرنا ہے؟ کہتی بیٹا میں نے وہ 2500 روپیہ جو ہے نا اپنی دوائی کے لیے استعمال کرنا ہے. تو بلیو می باجا صاحب میں نے وہ فارم پھاڑ دیا، اس لیے نہیں کہ میری اس بہن نے یا میری اس ماں نے جانا تھا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پیسے لینے کے لیے، اس لیے کہ میری غیرت نے گوارا ہی نہیں کیا کہ میری بہن یا میری ماں یا میری وہ پڑوسوں جو ہے وہ لائن میں لگے کوئی پیسے لے تو اس کی دوائی کے پیسے جو میں اپنی جیب سے ادا کرتا ہوں اور میں آج تک وہ ادا کر رہا ہوں. دیکھیں ایک سینس آف رسپانسبلٹی جو ہے وہ یہ بھی ہے میرا. تو میں اگر یہ خود یہ ذمہ داریاں پوری کروں تو میرے اب جتنے اڑوس پڑوس میں لوگ ہیں، میرے دوست احباب ہیں، میں ساروں کو عورت کی اس تکریم کے بارے میں ان کو تبلیغ کرتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں. بلکہ میں خود جو ہے جب بھی کوئی میرا کام ہوتا ہے گھر کا، سب سے پہلے اپنی ماں کے ساتھ میں ڈسکس کرتا ہوں، میں اپنی بہن کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، کیونکہ وہ تکریم تو عزت تکریم تو میری نظر میں ہے. جہاں تک رہی بات آپ کے حقوق کی، ہاں جو غیر مناسب باتیں میرے معاشرے میں ہو رہی ہیں عورتوں کے خلاف وہ نہیں ہونی چاہیے. پھر وہی بات دیکھیں، جب تک آپ ایجوکیشن کے اوپر بات نہیں کریں گے، لوگوں کو آپ ایجوکیٹ نہیں کریں گے، یہ پرابلم آپ ختم نہیں کر سکتے. تو یہ ہمارا پرائم ایشو ہے کہ ہمیں ایجوکیشن جو ہے اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے، اس کے اوپر ہمیں زور دینا چاہیے. دیکھیں جی 5th جنریشن وار وہی ہے. اگر آپ دیکھا جائے جو سوشل میڈیا کا جو مطلب اندھا دھند اور غیر مناسب استعمال ہے اسی کے اوپر، کیونکہ اب آپ کا مور دین 80% جب سے یہ انٹرنیٹ یا جو موبائل اپلیکیشن یا موبائل عام لوگوں کے ہاتھوں میں آیا ہے، اس وجہ سے انٹرنیٹ کے ساتھ دنیا جو ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہو گئی ہے. اب دیکھیں انٹرنیٹ کا استعمال اچھا بھی ہو سکتا ہے، استعمال برا بھی ہو سکتا ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے استعمال کرنے والے کے اوپر. اب چاہے تو ویسٹ کی بات ہے، ویسٹ نے ہر صوبے میں پاکستان کو جو ہے وہ کسی بھی مطلب کہ لیول پہ آ کر انہوں نے اس کو نیچے دکھانا ہے. اور جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری جو اسٹرینتھ ہے یوتھ، اس کا بے دل غلط استعمال ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے. ہمیں بس اسی کے خلاف جو ہے وہ ایک دیوار ہو کے کھڑا ہونا ہے کہ ہم نے اپنے یوتھ کو کیسے بچانا ہے اس سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے، کیونکہ اب جو آپ کا ہتھیار ہوگا ویسٹ کا وہ سوشل میڈیا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. پروفیسر نوجوان نسل کو 5th جنریشن وار سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ ہم اسے کیسے انگیج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی نوجوان نسل جو ہے وہ میں ہر اپنے منہ سے یہ بات کرتا ہوں اچھا نہیں لگتا ہے، کیونکہ جس طرح سے میں نے زندگی میں تغدو کی ہے، میرے پاس وسائل نہیں تھے، وسائل نہ ہونے کے باوجود میں نے ماسٹر کیا، میں نے ایم فل کیا، میں نے پی ایچ ڈی کی. آج اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے جھنڈے کو میں ہر جگہ متعارف کروا رہا ہوں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا مالک مجھے اور سکت دے اور مجھے طاقت دے تاکہ میں پاکستان کے جھنڈے کو بلند سے بلند جو ہے وہ کروں. تو میرا نوجوان جو ہے بڑا پوٹینشیل ہے میرے نوجوان کے اندر، اور میں اپنے نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو پازیٹیو وے میں استعمال کریں، نہ کہ نیگیٹو وے میں. ہاں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ چیزیں آپ کرتے ہیں شارٹ ٹرم میں آپ کو وہ بینیفٹس نہیں ملتے جو کہ آپ کو ملنے چاہیے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں محنت کرنے والے کا دوست ہوں. تو میرے بھائی جس کا اللہ دوست ہو، میرا نہیں خیال کہ اس کو کسی دنیا میں کسی چیز کی پرواہ ہونی چاہیے. صرف ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ سخت محنت کرو، باقی سارا اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دو، کیونکہ یہی میری اسٹریٹجی تھی اور میں ابھی تک یہ کر رہا ہوں. اور اللہ کا میں بڑا شاکر ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میرے چھوٹے چھوٹے سٹیپس کو بڑے بڑے جمپ بنا دیے ہیں. کیوں کہ میرا یہ بلیو ہے کہ میرا کام ہے محنت کرنا، باقی وہ ریوارڈ مجھے جلدی ملتا ہے یا دیر سے ملتا ہے وہ میرے اللہ کے پاس ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ میں محنت کرنے والے کی محنت کبھی رائے گا جانے نہیں دوں گا. پروفیسر صاحب عام جنگ جو ہے وہ تو توپوں اور ٹینکوں سے لڑی جاتی ہے، جبکہ 5th جنریشن وار تھنک ٹینکوں سے لڑی جاتی ہے. ہمارے یہاں تھنک ٹینکس کا کردار کیا ہے؟ کوئی تھنک ٹینکس ہیں بھی؟ اگر نہیں ہیں تو ان کو کیسے بنایا جا سکتا ہے، ان پہ کیسے کام کیا جا سکتا ہے،
اور اس وار سے اپنے آپ کو، اپنے ملک کو کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے، اور تھنک ٹینکس کا کیا کردار ہو سکتا ہے ہماری طرف سے اس جنگ کو روکنے میں اور اس حملے کو ناکام بنانے میں؟ جی پریزنٹ سٹیٹس جو ہے آپ اپنی جو آپ کی اکنامک کونسل اس کو آپ دیکھ لیں، چونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ چیزوں کو افیکٹو بنانے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان سے باہر لوگ جو ہیں پاکستان کے لیے کام نہیں کرنا چاہتے. پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی کام کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے. پاکستان سے جو باہر لوگ ہیں وہ بلکہ زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں. ان کو اپنے، کیونکہ آپ جب ملک سے باہر ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے ملک سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. تو میرے خیال میں جتنے اچھے پڑھے لکھے آپ کے پروفیسرز، آپ کے انجینئرز، آپ کے ڈاکٹرز، ملک ہر اس شعبے کے ایکسپرٹس جو کہ اکنامک ایکٹیویٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، میں نے اس کے اوپر تھنک ٹینک بننا چاہیے. اس سلسلے میں میری اگر کہیں خدمات درکار ہیں بینگ این اکانومسٹ، تو میں اپنے ملک کو وہ خدمات دینے کے لیے پیش ہوں. ناظرین، پروفیسر شہباز سے ہماری گفتگو جاری ہے. ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے 5th جنریشن وار پہ. پروفیسر صاحب، فحاشی اور عریانی اور میڈیا اٹیک اور اس قسم کے جو ہیں ہماری فلم انڈسٹری ہو، ہمارے جو ڈراماز ہوں، بالکل ماضی سے قطعاً مختلف ہیں. خواتین بے پردہ اور سوسائٹی میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا اس طرح سے کلچر پروان چڑھایا جا رہا ہے، حقیقت میں اس کا گراؤنڈ پہ اس طرح سے وجود ہم نہیں دیکھتے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ ہاں جی، جہاں تک اس کی بات ہو رہی ہے اب عریانی فحاشی کی، یا جو آپ کی یوتھ ہے بے روی کا شکار ہے، تو یہ بھی 5th جنریشن جو وار ہے اگینسٹ پاکستان، یہ اس کا حصہ ہے. دیکھیں پاکستان کے پاس یہ برصغیر کی جو پٹی ہے، اس کے پاس ایک بڑی یونیک چیز تھی، اور وہ چیز تھی فیملی سٹرکچر. ویسٹ کے پاس وہ چیز نہیں ہے. اور آج بھی ویسٹ کی جو ینگ جنریشن ہے وہ بیچارے کہہ لیں کہ رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس فیملی سٹرکچر کیوں نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیں، جب بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ کا کانسیپٹ جو پاکستان کے اندر آ جائے، کیا والدین سے اجازت لینے کی ضرورت ہوگی؟ یا والدین کی کہیں کمی محسوس ہوگی؟ یا والدین کی کہیں اہمیت رہ جائے گی؟ تو مجھے بتائیں کہ وہ ویسٹ جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے تھرو وہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم اپنی اس یوتھ کو، مطلب یہ پاکستان کی یوتھ جو ہے اس کو غلط طریقوں سے استعمال کیا جائے، اور موسٹ امپورٹنٹ آپ کو جو فیملی سٹرکچر ہے اس کو تباہ کیا جائے. اور مجھے دیکھیں اب بہت سارے مسائل ہمارے انڈیویجول کے جو کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ٹھیک ہے پاکستان میں انڈیویجولزم جو ہے وہ بھی پروان چڑھ رہا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ تھوڑا کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو بہت سارے لوگوں کے مسائل آٹومیٹک حل ہو جاتے ہیں جب وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں. تو یہی جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ ویسٹ اس کو چاہ رہا ہے کہ اس کو تباہ و برباد کیا جائے. اس کے بعد پھر میرا نہیں خیال کہ ان کو پاکستان کے خلاف کو اور بات کرنے کی ضرورت ہے یا کام کرنے کی ضرورت ہے. پروفیسر صاحب، عورت کے خلاف سب سے بڑا جرم ریپ تصور کیا جاتا ہے، اور جب ہم اعداد و شمار کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 10 بڑے ممالک جہاں سب سے زیادہ ریپ کے جو کیسز ہیں وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے کئی گنا وہاں پہ ریپ کے کیسز ہو رہے ہیں، ان میں نہ تو کوئی اسلامی ملک ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مہذب دنیا کا دعویٰ کرنے والے اور عورتوں کے حقوق کی علمبرداری کا دعویٰ کرنے والے تقریباً سارے ہی ممالک اس میں شامل ہیں. امریکہ ہو، کینیڈا ہو، جرمنی ہو، فرانس ہو، ایون انڈیا بھی کسی سے کم نہیں ہے. تو ان اعداد و شمار کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جن ممالک کی بات کر رہے ہیں، یو کے، یو ایس اے، کینیڈا یا اور جو کنٹریز ہیں جو مہذب 10 ملک ہیں، آپ تھوڑا سا اگر ان ممالک کا آپ ریشو نکالیں تو ڈائیورس ریٹ بہت ہائی ہے. اب جب ڈائیورس ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان تو سب سے زیادہ جو بڑا لاس ہوتا ہے وہ بچے کا ہوتا ہے. مجھے بتائیں کہ ویسٹ میں لیٹ سے ٹھیک ہے ان کی جو جوڈیشری یا ان کی عدالتیں جو ہیں وہ ٹائم دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے اب مہینے میں 1 دفعہ، مہینے میں 4 دفعہ یا مہینے میں 5 دفعہ بچہ جو باپ سے مل سکتا ہے یا بچہ جو ماں سے مل سکتا ہے. مجھے بتائیں اس سیپریشن میں کیا وہ بچہ گرو کرے گا؟ یہی وہ ایلیمنٹ ہیں جو کل کو ریپ کی فارم میں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ ریپ کرتا ہے یا آنر کلنگ ہے، دے آر ناٹ نارمل پرسنس، دے آر اب نارمل ایلیمنٹس آف دا سوسائٹی. تو وہ اب نارمل جو ایلیمنٹس آف سوسائٹی ہیں وہ اسی چیز سے پروان چڑھتے ہیں. کیوں کہا جاتا ہے کہ کوشش کریں کہ ڈائیورس جو ہے اس سے بچا جائے، کوشش کریں کہ نوبت وہاں تک نہ آئے، کوشش کریں کہ آپ کی جو نیکسٹ جنریشن ہے اس کے اوپر کمپرومائز کیا جائے اور اس کا خیال رکھا جائے. لیکن آپ فرض کرو اسی فارم میں
جی ہاں اس چیز کا خیال نہیں کریں, انڈیپینڈنس میں رہیں گے تو سب سے زیادہ نقصان آپ کریں گے فیوچر جنریشن کا, اور وہی فیوچر جنریشن جو ہے بنارول بنے گی, اور وہی آپ کا ریپ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں اپنا کنٹریبیوشن کرے گی. تو اسلام میں جی ہاں جتنی انڈیپینڈنس عورت کو دی گئی ہے دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے. جی اور یہ جو نام نہاد انڈیپینڈنس جو یو کے یا اس میں یو ایس اے یا جو آپ کے مہذب ممالک ہیں اس میں جو بات کی جاتی ہے, میرا خیال ہے کہ انہوں نے عورت کو لیگلی میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے عورت کو لیگلی پاؤں کی جوتی بنایا ہے انڈیپینڈنس دے کے. مطلب کہ اس کی ایک اگزامپل دیکھیں, ہمارے ہاں پھر بھی اسلام کے اندر شریعت کے مطابق قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے پاس 3 سٹیپس ہوتے ہیں طلاق کے نا. فرسٹ نوٹس ہے, سیکنڈ نوٹس ہے, تھرڈ نوٹس ہے. اب چائنا میں کیا ہو رہا ہے, چونکہ ٹیکنیکلی کنٹری ڈیولپ ہو رہا ہے, انکم بڑھ رہی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ وی چیٹ کے اوپر مطلب کہ انہوں نے اب اس قدر انڈیپینڈنٹ یا انڈیپینڈنس دے دی ہے, وی چیٹ کے اوپر طلاق ہو جاتی ہے, آئی ڈائیورس یو, دیٹس اٹ. لیکن ہمارے فیملی اسٹرکچر کے اندر پھر بھی اب فیملی جو ہے وہ کوئی اس طرح کی سچویشن ہے تو بیوی بچاؤ درمیان میں پڑھ کے چیزوں کو سیکیور کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس فیملی اسٹرکچر کی وجہ سے ہمارے ہاں جو عورت ہے وہ بہت زیادہ سیکیور ہے. لیکن ویسٹ کے اندر اس انڈیپینڈنس کی وجہ سے اس انڈیپینڈنس نے عورت کو بہت زیادہ انسیکیور کر دیا ہے. دیکھیں آپ ایک سی بڑی چھوٹی سی اگزامپل لے لیں, مطلب کہ میری سسٹر جو ہے لیٹ سے کہ وہ کالج جاتی ہے, یونیورسٹی جاتی ہے, اگر 2 منٹ لیٹ ہو جائے تو میری جان پہ بن جاتی ہے کہ اللہ خیر کرے چھوٹی لیٹ کیوں ہو گئی ہے. آپ ویسٹ میں دیکھیں رات کے 11 بجے تک عورتیں کام کر رہی ہیں ہوٹلز کے اندر, ریسٹورنٹس کے اندر, نو باڈی کیئرس. تو اگر اس طرح کی انڈیپینڈنس چاہیے ان کو تو میں تو اس کے بالکل خلاف ہوں. دوسری طرف جو ہمارے پاس ایک اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسلام کی فام میں ہمیں ضابطہ حیات دیا ہے, اس کے اندر ہے کہ ہمیں زندگی گزاریں, تو میرے خیال اس سے زیادہ سیکیور اور کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے فیمیل کے لیے پاکستان میں. پروفیسر صاحب, ہمارا ایک الحمدللہ ایک اسلامی کلچر اور ایک مشرقی روایات سے بھرپور ہمارا ایک خاندانی نظام ہے. ہم جب یہ میڈیا وارفیئر دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک سینسٹیو ایفرٹ ہو رہی ہے, کوئی سنجیدگی سے بیٹھا پیچھے باقاعدگی کے ساتھ, اور سیریز آف اٹیمپٹس ہو رہی ہیں جن کا نتیجہ یہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارا خاندانی نظام جو ہے وہ تباہ ہو جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں جی بالکل, میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں سوسائٹی کے اندر جو آپ کا بیہیویئر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے. پچھلے دنوں سے جو ایک میڈیا کمپین یا میڈیا جو سارا مصروف ہے 2 باتوں کے اوپر, بلکہ میں اس کو یوں کہوں کہ سوسائٹی آپ کی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. ایک سوسائٹی جو ہے وہ میرا جسم میری مرضی کی طرف چلا گیا, ایک سوسائٹی جو خلیل الرحمان قمر مائنڈ سیٹ, جسے خلیل الرحمان قمر مائنڈ سیٹ کہا گیا ہے, وہ اس کی طرف چلی گئی ہے. تو مجھے بتائیں کہ جب یہ مختلف قسم کی ان پروڈکٹیو ڈبیٹس جو ہیں جب ہوں گی, ہر میڈیا اینکر, ہر ٹی وی چینل جو ہے وہ اس کے اوپر بزی ہوگا, تو کیا یہ ساری چیزیں جو ہیں معاشرے کو کنفیوز نہیں کریں گی؟ کیا یہ ساری چیزیں جو ہیں معاشرے کے اندر فرسٹریشن پیدا نہیں کریں گی؟ کیا یہ ساری چیزیں جو ہیں پینک کریٹ نہیں کریں گی؟ آپ مجھے بتائیں جب کسی سوسائٹی کے اندر فرسٹریشن بہت زیادہ ہو جائے یا پینک کریٹ ہو جائے تو کیا سوسائٹی کو تباہ کرنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ پروفیسر شہباز صاحب, ہمارے یہاں بعض لوگوں میں ایک کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے کہ ہماری سیکیورٹی کے ادارے, ہمارے ہیروز جو اصلی ہیرو ہیں, اور شہیدوں اور غازیوں کے ادارے, دن رات جن کی سوچیں, جن کا جینا مرنا, جن کی زندگی اس ملک کے تحفظ کے لیے ہے, ان کو بلا جواز بدنام کرنا, ان پہ بلا جواز لفظی حملے کرنا, اور ان کو ہر اپنی غلطی کوتاہی کا ذمہ دار ان کو قرار دینا, یوں لگتا ہے جیسے 5th جنریشن وار کے جو حملہ آور ہیں انہوں نے طے کر لیا ہے کہ اس ملک کے سیکیورٹی اداروں کے خلاف کام کریں, اس ملک میں یہ سوچ ڈیولپ کریں تاکہ اس ملک کو کمزور کیا جا سکے. آپ کی اس پہ ماہرانہ رائے کیا ہے؟ ہاں جی, جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں اپنے سیکیورٹی اداروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بڑے عمدہ اور بڑی عقل مندی کے ساتھ جو ٹیررزم تھا اس کو پاکستان سے اس کا قلعہ کما کر دیا, چونکہ یہ ٹیررزم جو تھا یہ بھی حصہ تھا 4th جنریشن وار کا. اب لیکن چونکہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کے چیلنجز ابھی یہاں تک ختم نہیں ہوئے, جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال جو ہے یہ ہماری یوتھ جو ہے اس کو آرمی کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں, استعمال کر رہے ہیں.
تو ہمیں چونکہ اپنی اس پاک سرزمین کو بچانا ہے اور ہمیں آنکھیں کھول کے بیٹھنا ہے تاکہ اس طرح کے جو ان پروڈکٹیو ایلیمنٹس ہیں جو ہماری سوسائٹی میں پینک کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا سوسائٹی میں فرسٹریشن بڑھانے کی کوشش کریں، ہمیں ان کا قلعہ کما کرنا ہے. اور اس ففتھ جنریشن وار کے بارے میں ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے ہمیں وارن کیا تھا کہ اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ آگے آ سکتے ہیں جس سے پاکستان کی سلامتی کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو ہم کسی بھی قیمت پہ، میرا نہیں خیال کہ ہم کسی بھی قیمت پہ پاکستان کی سلامتی کو نقصان پہنچنے نہیں دیں گے. یہ ہمیں قوم کے ہر بچے ہر فرد کو، ہر میل کو، ہر فیمیل کو اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیے. ملک ہے تو ہم ہیں. یہ ملک اگر آج بچا ہوا ہے تو وہ سیکیورٹی ایجنسیز کی وجہ سے بچا ہوا ہے، وہ میرے ان شہداء کی وجہ سے بچا ہوا ہے، وہ میرے وہ آرمی کے نوجوان جو سرحدوں کے اوپر دن رات پہرا دیتے ہیں وہ ان کی وجہ سے بچا ہوا ہے. اور میرا ملک بچا ہوا ہے وہ اگین وہی کہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں، سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، ان کی وجہ سے جنہوں نے ملک کے اندر سے ٹیررزم کا خاتمہ کیا. پروفیسر صاحب، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو انجانے میں مس یوز ہو جاتے ہیں اور اپنی لا علمی اور نادانی میں وہ دشمن کے ساتھی کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے بہت ساری مثالیں دیکھی، بہت سارے نوجوان ہمیں اس طرح کے معاملات میں انگیج نظر بھی آئے. آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ ہاں جی، اس کی بہترین اگزامپل جو ہے، میں نے وہ ماروی سرمد صاحبہ کا وہ پروگرام دیکھا تھا جس میں خلیل الرحمان قمر صاحب تھے. تو چونکہ جب ماروی سرمد صاحبہ بول رہی تھی تو خلیل الرحمان صاحب نے بڑا ان کو غور سے سنا، اور ہمارے ایک سینیٹر تھے مولانا صاحب، انہوں نے بھی سنا. تو کسی بندے نے بھی جب ماروی سرمد بات کر رہی تھی تو ان کی بات میں بات نہیں کی. جب خلیل الرحمان قمر صاحب کی باری آئی تو انہوں نے کہا دیکھیں جی، میں سب سے پہلے اپنے دونوں مہمان جو میرے کولیگس ہیں ان کو میں بڑی عزت کا سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ میں بات کر رہا ہوں تو اب میری بات کے درمیان میں آپ نے نہیں بولنا. تو جو ہی انہوں نے بات شروع کی تو چونکہ یہ لائن پہ تھی ماروی سرمد صاحبہ، تو میں نے وہ پروگرام خود دیکھا، اپنی گناہگار آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے. تو اس میں چونکہ وہ خلیل الرحمان صاحب بات کر رہے تھے تو انہوں نے بیچ میں جملہ بول دیا، میرا جسم میری مرضی. مجھے ایک بات بتائیے، آپ کے معاشرے کی سپریم عدالت جو ہے جب وہ یہ آپ کو حکم دیتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ ان کو عورت آزادی مارچ کرنے دیں، لیکن عورت آزادی مارچ والے کچھ اس طرح کے سلوگن جو ہیں وہ اپنے بینرز کے اوپر نہ لکھیں جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو. تو اس خواتین نے جس جملے کے اوپر عدالت نے منع کیا تھا وہی جملہ اس نے آن لائن ٹیلی فون کال کے اوپر بولا، پروگرام کے اوپر. مجھے ایک بات بتائیے، میرا کویشچن ہے ان پروگرام کرنے والوں کے ساتھ کہ وہ فرد جو آپ کی عدالت عظمیٰ کے حکم کی رسپیکٹ نہیں کرتا تو کیا آپ کو ان کو لائن پہ لے کے اپنے پروگرام میں شامل کرنا چاہیے؟ میرا نہیں خیال کہ ان کو ہمیں شامل کرنا چاہیے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں پھر معاشرہ آپ کا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. اور بہت سارے اور میں نے اینکر پرسن دیکھے کہ جنہوں نے وہ پروگرام دیکھا ہی نہیں. بات اصول کی ہے کہ جب آپ ایک پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کانسیپٹ کو آپ چھوڑ دیں کہ ایک مرد ہے یا ایک عورت ہے، دونوں پارٹیسپینٹ ہیں. جب دونوں پارٹیسپینٹ ہیں تو ایک پارٹیسپینٹ نے سنا ہے دوسرے کو، تو جب دوسرا بول رہا ہے تو پھر پہلے والے کی اصول بنتا ہے کہ اس کی بات میں دخل اندازی نہیں دیں. آپ اس اصول کو دیکھیں کہ اصول کس نے توڑا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ماروی سرمد صاحب نے وہ اصول جو ہے جان بوجھ کے توڑا ہو، کیونکہ میں نے ان کے کچھ اور بھی پروگرام دیکھے ہیں. ایک پروگرام تھا اس میں زید حامد صاحب بیٹھے، تو زید حامد صاحب نے بات کہی کہ آپ نے میرے اوپر جو ہے نا وہ ذاتی حملہ کر دیا ہے. تو ماروی سرمد نے یہ کہا کہ زید صاحب ابھی تو میں نے آپ کے اوپر ذاتی حملہ شروع ہی نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں جو ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ماروی سرمد کے لیے بڑی عام سی ہیں، اور یہ میرے معاشرے کے بیہیویئر کو خراب کر رہی ہیں، اور ہمیں پوری قوم کو مل کے ہمیں ان کو کنڈیم کرنا چاہیے. اچھا، آپ عورت مارچ کی بات کر رہے تھے. عورت مارچ جو ہے ملک بھر میں ارینج ہوا، اس کی مختلف سیشنز کروائے گئے. میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ ان کے پیچھے جو فنڈنگ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اتنی بڑی ایکٹیویٹی یہ لوگ اپنے طور پہ کر رہے تھے یا اس کے پیچھے کوئی فنڈنگ تھی، اور اگر وہ فنڈنگ تھی تو اس کے کیا مقاصد تھے؟ ہاں جی، میرا پہلا کویشچن تو یہ ہے کہ آپ کے سارے شہروں کے اندر عورت مارچ ہوا تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کے وہ موومنٹ جو کلومیٹرز کے اوپر وہ محیط تھی، تو اس کی فنڈنگ کہاں سے آئی ہے؟ کیا ان لوگوں نے پیسہ ملک کے اندر سے اکٹھا کیا ہے یا ملک کے اندر سے لوگوں نے فنڈ کیے ہیں پیسے؟ تو جو میں دیکھ رہا ہوں میڈیا کے اوپر میں نے دیکھا ہے اپنی سوسائٹی کا احتجاج جو ہے، تو میرا تو خیال نہیں ہے کہ یہ پیسہ ان کو کہ ملک کے اندر سے کسی نے فنڈ کیا ہے. ڈیفینیٹلی یہ پیسہ باہر سے آیا. اس کی وجہ یہ ہے جیسے اب سے میں کہہ رہا تھا، جو ہماری اسٹرینتھ ہے اسی کو ویک کیا جا رہا ہے، تاکہ مطلب کہ معاشی طور پہ ہم ویک ہیں، کوئی بات نہیں،
ہم سنبھل جائیں گے. ایٹ لیسٹ جو ہماری اسٹرینتھ ہے اس کو خراب نہ کیا جائے. جیسے نوجوان ہیں ان کو بڑی آسانی کے ساتھ لبرلائزیشن کی فارم میں یا لبرل سوسائٹی کی فارم میں ان کو مس یوز کیا جا رہا ہے, اور مس یوز ہو بھی رہے ہیں اور ہوں گے. اب ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمیں ان سارے محرکات کو کنٹرول کرنا ہے سوشل انٹیگریٹی کے ساتھ, سوشل کوہیژن کے ساتھ. پروفیسر صاحب آپ نے ایک لفظ یوز کیا سوشل کوہیژن. اس سوشل کوہیژن کو ہم کس طرح سے اوور کم کر سکتے ہیں؟ ہاں جی, اس میں میرا خیال ہے کہ 3 آپ کے سیکٹر جو ہیں بڑے اچھی طریقے سے کام کر سکتے ہیں. ایک آپ کے ایجوکیشن ہے, ایک آپ کا پرنٹ میڈیا ہے, ایک آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے. تو ہمیں جو اس میں بھی جو آپ کا الیکٹرانک میڈیا جس میں ڈرامہ انڈسٹری آپ کی آتی ہے, جس میں آپ کی فلم انڈسٹری آتی ہے, میں اس کے اوپر زور زیادہ دوں گا کہ ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے ہڈن ہیروز جو ہیں اس کے اوپر ہمیں ڈراماز بنانے چاہیے. ہمیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ایشوز کے اوپر ڈراماز بنانے چاہیے تاکہ ہمارے جو یوتھ ہے اس کو موٹیویٹ کیا جائے. موٹیویٹنگ سٹوریز جو ہیں وہ ہمیں اپنے سوسائٹی کے اندر سے سکسیزفل سٹوریز جو ہیں اس کو فلما کر ہمیں پیش کیا جانا چاہیے. پھر فلم انڈسٹری کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے. دیکھو دنیا میں سب سے جو بڑا اہم اور بڑا امپورٹنٹ ٹول ہے نا آپ کی ثقافت کو اجاگر کرنے کا, وہ فلم انڈسٹری ہے آپ کی. فلم انڈسٹری کے اندر حب الوطنی کے اوپر موویز بننی چاہیے. ڈرامہ انڈسٹری کے اندر حب الوطنی کے اوپر ہمارے ڈراماز بننے چاہیے. ہماری حب الوطنی کے اوپر مبنی ہمارے کالم لکھے جانے چاہیے. حب الوطنی کے اوپر مبنی ہماری سٹوریز لکھی جانی چاہیے. مطلب کہ بڑی ایک کامن سی بات ہے. ابھی میں پیچھے دنوں دیکھ رہا تھا, ہارورڈ نے ایک پروگرام شروع کیا ہے masterclass.com. اس میں انہوں نے کیا کہ جتنے ان کے ہیروز ہیں لائک پال کروگ مین جو نوبل پرائز ونر ہے, اسٹیو ہارٹ ان کا مشہور کامیڈین ہے, اس طرح سے انہوں نے جو ان کے میجیشین ہیں, ان کے جو چیس چیمپئن ہیں, وہ ساروں کو پریکٹیکل لوگوں کو انہوں نے ماسٹر کلاس کے اندر کورس متعارف کرایا کہ آپ ان لوگوں کو پڑھائیں, آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس جو ہیں وہ شیئر کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری سوسائٹی کے اندر بھی ایسے ہیروز ہیں, ان ہیروز کو تلاش کر کے آپ ان کو یوتھ کے سامنے کھڑا کریں تاکہ وہ یوتھ کے ساتھ اپنا جو ایکسپیرینس ہے زندگی کا وہ شیئر کریں, کیسے زندگی میں انہوں نے مختلف قسم کے پرابلم فیس کیے اور ان پرابلم کو نہ کہ فیس کیا بلکہ ان پرابلم کو اوور کم کیا, اور اس کے بعد ترقی کی مراحل جو ہیں وہ طے کرتے گئے. اور یہ بھی ایک ایجوکیشن کا ایک بہترین ذریعہ ہے, فلم انڈسٹری, ڈرامہ اور آپ کا پرنٹ میڈیا. پروفیسر صاحب آپ ہیروز کی بات کر رہے ہیں, ہمیں تو دیکھنے کو یہ بھی ملتا ہے کہ ہمارے دشمن ملک کی میں فلمیں بنائی جاتی ہیں, ان میں ہمارے اداروں کا نام استعمال کیا جاتا ہے, اور ہمیں اور ہماری قوم کو اور ہمارے اداروں کو جو ہے نا وہ ان کی بے توقیری ان فلموں میں براہ راست کی جاتی ہے. اور وہ بدقسمتی یہ ہے ان فلموں کے ذریعے بچوں کے جذبات اور احساسات جو ہیں ان کو ورگلایا بھی جا رہا ہوتا ہے. آپ بینگ ایک ریسرچ اسکالر اس پہ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ بھی 5th جنریشن جو ہے اسی کا حصہ ہے, اور گو کہ یہ 1980 سے شروع چلتا آ رہا ہے. سونیا گاندھی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اب ہمیں پاکستان کے اندر ساتھ کچھ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کے ہر گھر میں ہمارا ٹی وی بجتا ہے, ہمارا ڈرامہ چلتا ہے, ہماری فلم چلتی ہے. تو اسی طرح سے میں کہتا کہ چونکہ دیکھیں میں ریسرچ کے اندر ایک بات کرتا ہوں کہ ریسرچ کا جواب ریسرچ میں دیا جاتا ہے, گولی کا جواب گولی میں دیا جاتا ہے. تو فلم کا جواب ہمیں فلم میں ہی دینا ہے, ڈرامے کا جواب ہمیں ڈرامے میں دینا ہے. تو ہمیں اپنی فلم انڈسٹری جو پچھلے کچھ سالوں سے زوال کا شکار ہے, ہمیں اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس طرح کے جو حب الوطنی کے اوپر مبنی ڈرامے بنائیں, فلمیں بنائیں. ہمارے رائٹرز جو ہیں وہ حب الوطنی کے اوپر مبنی سٹوریاں لکھیں, پیش کریں. اور ہیروز جو ہیں ہمارے پاس بہت ہیں, صرف ہمیں ان کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے, تلاش کر کے ان ہیروز کو قوم کے سامنے پیش کیا جائے. بڑی خوبصورت بات ہے پروفیسر صاحب, آپ نے 400 تحقیقی مقالے لکھے ہیں, آپ کی ایک بک چھپ چکی, 5 کتابیں مزید چھپنے کے پروسیس میں ہیں. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کی تحقیق سے, آپ کی علمی کاوشوں سے ہم بطور قوم کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ہاں جی, اس کا سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا, بڑا ویلیوبل کویشچن ہے آپ کا یہ کہ دیکھیں ریسرچ جو ہے وہ آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہ آپ کے ہر سیکٹر کے ساتھ لنک ہے, چاہے وہ سوسائٹی کا بیہیویئر ہے, چاہے وہ سوسائٹی کی اکنامک گروتھ کی بات ہو رہی ہے, چاہے وہ آپ کے ایگریکلچر سیکٹر کی بات ہو رہی ہے, انڈسٹریل سیکٹر کی بات ہو رہی ہے, یا آپ کے سب سیکٹر کی بات ہو رہی ہے. میں ایک چھوٹی سی بات یہ کہوں گا کہ دیکھیں دنیا جو ہے اب نالج اکانومی بننے جا رہی ہے, بلکہ کچھ کنٹری جو ہے نالج بیسڈ اکانومی بن چکے ہیں, کچھ جو ہے کوششیں کر رہے ہیں. اس میں دیکھیں آپ کے ہاں بڑی ایک ٹرم ہے, میں صرف ایک ہی ٹرم کی بات کروں گا, جیسے AACSB ہے, یہ انٹرنیشنل رینکنگ ہے جس کے مطابق US اور UK جو ہے وہ دنیا کی یونیورسٹیز کی رینکنگ کرتے ہیں.
اور یہ AACSB یا ایکوس یا آمبا جو ہے یہ بیسیکلی آپ کو ریکوائر کرتے ہیں کہ آپ کی ریسرچ آؤٹ پٹ یا ڈفرینٹ یونیورسٹی کی وہ کتنی ہونی چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں کوئی یونیورسٹی جو ہے اگر وہ AACSB ایکریڈیٹ نہیں ہے یا آمبا ایکریڈیٹ نہیں ہے یا اس کے پاس ایکوس ایکریڈیشن نہیں ہے تو کیا میری یہ یونیورسٹی جو ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر ان کی رینکنگ ہو سکے گی؟ نہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایڈمیشنز لیتا ہے یونیورسٹی کے اندر، انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اندر، انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر رینکنگ بیس یونیورسٹی کے اوپر. ہر اسٹوڈنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس نے پیسہ خرچ کریں تو وہ بہتر سے بہتر یونیورسٹیز کے اندر جو اس کا ایڈمیشن ہو تاکہ وہ بچہ جو اپنے ڈگریز وغیرہ مکمل کر کے مارکیٹ کے اندر کنٹریبیوٹ کرے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر کچھ شاید اگر میں سمجھتا ہوں کہ لمس جو ہے وہ شاید اس کے پاس AACSB ایکریڈیشن ہے، اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی کوئی یونیورسٹی جو ہے اس ایکریڈیشن کے بارے میں ابھی تک سوچ رہی ہے. چائنا کی ایون کہ جو پبلک یونیورسٹیز ہیں وہ AACSB کے پیچھے بھاگ رہی ہیں، وہ آمبا کے پیچھے بھاگ رہی ہیں، وہ ایکوس ایکریڈیشن کے پیچھے بھاگ رہی ہیں، کیونکہ اب ان کا اگلا سٹیپ جو ہے ہم نے نالج بیس اکانومی بننا ہے، اپنی یونیورسٹیز کو انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جانا ہے. جب ان کی یونیورسٹیز انٹرنیشنل لیول کے اوپر ان کی رینکنگ امپروو ہوگی تو دنیا کا اسٹوڈنٹ جو ہے ان یونیورسٹی کے اندر انرول ہوگا اور بے تحاشا پیسہ جو پاکستان کے اندر چائنا کے اندر وہ آئے گا. تو میں کہتا ہوں کہ آپ اسی اسٹریٹجی کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی یونیورسٹی جو ہیں ان کو بھی اس راہ راست کے اوپر چلنا چاہیے، چونکہ اس طرح سے اگر ہماری یونیورسٹی جو ہے ان کی انٹرنیشنل رینکنگ بہت اچھی ہوگی تو فارن اسٹوڈنٹ جو پاکستان کے اندر آ کے پڑھے گا، جس سے نہ کہ پاکستان گروتھ میں اضافہ ہوگا، اس گروتھ میں اضافے کا افیکٹ جو ہے وہ عام سوسائٹی تک بھی ٹرکل ڈاؤن ہوگا. پروفیسر محمد شہباز صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. میں ڈائلاگ کی ٹیم کی طرف سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، پروفیسر محمد شہباز صاحب کا کہنا ہے کہ ہمارے ملک کے خلاف ایک 5th جنریشن وار شروع کی جا چکی ہے. یہ وار اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے جو وار آن ٹیررزم کے نام پہ یا جو دیگر طریقوں سے ہمارے ملک پہ حملے کیے گئے، ہمارے ملک میں دہشت گردی کی فضا لانچ کی گئی، دہشت گردی کے حملے کیے گئے، ان سے بھی یہ کہیں زیادہ خطرناک ہے. اور ہمیں بطور قوم، ہمیں سے ہر فرد کو اس میں کردار ادا کرنا ہے، اپنے ملک کے تحفظ میں، اپنے ملک کی سیکیورٹی میں. اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈائلاگ کا وقت ختم ہوا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.